अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस ऑल ओवर वर्ल्ड कहना चाहिए, जहाँ जहाँ मेरे क्रिश्चियन भाई रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, मेरे छनासा रहते हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क में, ह्यूस्टन में, एलए में, शिकागो में, वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, वर्जीनिया में, और मिस्टर गिल, विक्टर गिल, पेंसिल्वेनिया में, स्पेशली उनको ईद मुबारक, क्रिसमस मुबारक। क्रिसमस इज़ आल्सो ईद, सेम लाइक दैट, और हैप्पी हॉलीडे। वो मुझे क्रिसमस पे याद आया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में गया तो वहाँ बहस हो रही थी कि जी क्रिसमस जायज़ है कि ना जायज़ है। दूसरे में, तीसरे में, जगह जगह ये बहस हो रही थी। तो मेरा दिल चाह के इनसे कहूँ कि काश आप लोग औरतें होते तो इस गाँव में बड़ा मज़ा आता कि कितना फ्री टाइम है हमारे पास। इतनी सी बात हम समझने को तैयार नहीं है कि कुरान में सूरह मरियम मौजूद है और हज़रत ईसा को वेलकम किया गया है, और तमाम अंबिया इकराम जितने भी आए उनके लिए कहा गया कि उनकी आमद का ऐलान किया जाए, उनकी खुशी मनाई जाए। और फिर मैंने ताहिरुल कादरी का एक वीडियो सुना जो बड़ा लॉजिकल था। नज़रियाती सियासी तौर पे तो वो मैं उनसे बड़े इख्तलाफात रखता हूँ, बड़ी नाराज़गियाँ हैं, मगर कमाल लॉजिक के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि भाई वो हमारे पैगम्बर हैं, सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है वो, और वो पहले पैगम्बर हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी। क्या हम उनका दिन भी नहीं मना सकते? इसलिए कि उनके मानने वाले क्रिश्चियन कहलाते हैं, हम भी उनके मानने वाले हैं। भाई हमारे पैगम्बर हैं, वो हमारे नबी से पहले आए हैं, और ये सिलसिला है। तो उसे आप लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं हमें, और हमें तो सिर्फ दुनिया से लड़ने में और अपनी बर्बादी में और भीख मांगने में सिर्फ फुर्सत ही नहीं है, और एक गुरूर, एक तकब्बुर है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जी, गो के खुशी का दिन है, क्रिसमस का दिन है, हॉलीडे सीज़न है, यार दोस्त सब घूमने फिरने गए हुए हैं, बच्चे भी गए हुए हैं। मगर मैं कल से बड़ा सोच रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देखा, अभी दिखाऊंगा, कि मेरे घर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, और मेरे खेत खलियान खुश्क हो रहे हैं, वो मिट रहे हैं, और ये रियासत है इन सब की जिम्मेदार। आपने वो तो सुना होगा ना कि अमेरिका ने भी हाई अलर्ट जारी किया है इस्लामाबाद में कि एक होटल है जिसका नाम मेरे ख्याल में मैरियट होगा या सरीना होगा, कि वहाँ ना जाएं, अमेरिकन भी ना जाएं, और ऑफिशियल जो डिप्लोमेट्स वहाँ रह रहे हैं वो भी ना जाएं। फिर इटली ने, और फिर बरतानिया ने, और कहते कई और ने, कि एक दिन में 12 मुख्तलिफ मकामात पर पूरे मुल्क में धमाके हो चुके हैं। फिर आपने जूक का वाक़या सुना होगा बलूचिस्तान में कि 4 हमारे जवान मारे गए, जिनमें एक कैप्टन है, 3 आम सिपाही हैं, सोल्जर हैं, इंसान हैं, मेरी और आपकी तरह उनकी आपस में रगों में भी खून बहता है ना, ब्लड सर्कुलेशन तो एक जैसी है ना, रंग भी एक है। और फिर शुमाली इलाकों तक जो कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, और फिर मईशत की जो ख़बरें हैं कि $6.1 बिलियन रह गए हैं और डेली डिक्रीज़ हो रहे हैं। और IMF ने 3 नई शर्तें लगा दी हैं कि टैक्स बढ़ाओ, महंगाई करो, सब्सिडी ख़त्म करो, मतलब आपको मारो। अच्छा, वो आपको मानने में नहीं कह रहा, कर्ज का दुनिया में एक उसूल है कि कोलेटरल आप जो है ना वो क्या दे रहे हैं, आप क्या शो कर रहे हैं कि आप वापस कैसे करेंगे। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये फ्री इकॉनमी इसी पर बेस करती है ना। और मुफ्ता इस्माइल झूठी खबरें सुनाता, मुफ्ता इस्माइल सॉरी कह रहा हूँ, इसाक डार झूठी खबरें सुनाता है वेल कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उसने तो भाग जाना है, जैसे कई दफ़ा पहले भाग चुका है, या वादा माफ गवाह बन जाना है। मैं आपको सबकी कहानी सुनाऊंगा कि ये रियासत है क्या। मैंने आपसे कहा था ना, कुछ नहीं बदलेगा किसी एक के आने, किसी एक के जाने से कुछ नहीं। ये पूरा एक निज़ाम है, ये जाल है जो आपके गिर्द बुना गया है, और इसके असल जिम्मेदार भी आप हैं। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ, देखें, उस सर्दी के बारे में सोचें कि अंदरून सिंध, कराची नहीं, लाहौर की सर्दी अंदरून सिंध की सर्दी जैसी होती है। ये वीडियो देखें, फिर बात करें। जिला सांगड़ की तहसील जाम नवाज अली के दही इलाकों में हजारों बारिश मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुतासरीन 4 माह बाद भी सख्त सर्दी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मोहम्मद इलियास अंजुम से मजीद जानेंगे। जी इलियास।
کہ میں اس وقت موجود ہوں تعلقہ جام نواز علی کے ان دیہاتوں میں جنہیں بارش نے جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا. اس وقت بھی درجنوں دیہات ایسے ہیں جہاں پر جو ہے ان لوگوں کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. شدید سردی کے باوجود جو ہے ان کے بچے جو ہے وہ بے آسرا اور بے سہارا ہیں. لیکن یہاں کے ایک شخصیت ہیں اکبر مری, انہوں نے سماجی جذبے کے تحت جو ہے اپنے دوستوں سے فنڈ اکٹھا کرنے کے بعد انہیں مکانات بنا کے دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے. اب تک ہم لوگ الحمدللہ 58 گھر بنا چکے ہیں, اور یہ ہم ایک گھر بناتے ہیں جس کی ایک کمرہ ہے جس کا سائز ہے 17x10 کا, اور اس میں سولر پینل لگاتے ہیں, ایک اس کے ساتھ واش روم دیتے ہیں. اس وقت جو ضرورت ہے لوگوں کو وہ شیلٹر کی ہے, ایک پرماننٹ شیلٹر ہو. یہ جو متاثرین ہیں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیگر سماجی ادارے جو ہے اس بات کا نوٹس لیں تو یہ اس وقت جو ہے ان لوگوں کی زندگیاں بچائی جا پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن کا ایک کلپ ہے, اور یہ عطا محمد مری کے صاحبزادے ہیں جن کا پچھلے دنوں ہی میں نے بتایا تھا, شازیہ مری کے سب سے چھوٹے بھائی, اور اینی مری جو سینیٹر ہیں ان کے بھائی. ایسے تو شمائلہ مری کا نام بھی آنا چاہیے, پروین مری کا والدہ کا نام بھی آنا چاہیے. خیر, یہ اللہ لوگ آدمی ہے, سیاست سے دور اپنے اطراف میں لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ آفاق بھائی لوگوں سے کہیں, میں انہیں کیسے بتاؤں کہ یہاں لوگ ناموں کے لیے پیسہ دیتے ہیں, شہرت کے لیے دیتے ہیں, ملین ڈالر کا اعلان کرتے ہیں, اور سارے پیسے کھا لیے گئے, غائب کر دیے گئے. آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ خان صاحب نے کہیں کوئی ٹکا نہیں بانٹا. اور ان کے, میں آپ سے سویر لے کے کہتا ہوں, مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے, اور کاش وہ لوگ ہمت کریں, سامنے آئیں کہ خان صاحب نے جو جلسے کیے پورے پاکستان میں 7 مہینے میں, اربا لفظ استعمال ہوا کہ اربا روپیہ خرچ ہوا. اگر یہ پیسہ غریبوں پہ لگا دیتے تو آدھا ملک غربت سے باہر آ جاتا. مگر یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ لوگوں سے ووٹ لینے کی جنگ ہے کہ انہیں بے وقوف بنا کے ریاست مدینہ, وہ ریاست مدینہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس کے گھیرے میں ہے, محاصرے میں ہے. اور حالات یہ ہیں کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ امیر المومنین وزیر اعظم بن چکا ہے, خواتین یقین کریں میسیج کرتی ہیں. وہ شرم آئی, مجھے بڑی حیرانی بھی ہوئی, اچھی عمر کی خواتین جن سے ایک بہت ہی آنیسٹ اور ایک جو ہیومینٹی میں ایک سویلائزیشن ہے اس کے تحت ریلیشن ہے کہ پلیز ہمیں بھی وہ ویڈیو بھیج دیجیے گا, وہ آڈیو بھیج دیجیے گا, کہ ویڈیو ابھی تک نہیں آئی. یقین نہیں آتا. میں آپ کو کاش میں بتا سکتا کہ بہت سی باتیں آپ کر نہیں چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے. مگر وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اپریل میں اور مارچ میں انتخابات ہوں گے, میں دیکھ رہا ہوں, میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, اور اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو انتخابات کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور اکانومی ورنہ دیوالیہ ہو جائے گی. جیسے ان کے دور میں دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں. دیوالیہ تو ہونا ہے, کہ حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہونا ہے. اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ $100 کی $100 کی ایکسپورٹ پہ $230 کی امپورٹ ہے. کتے بلیوں کے کھانے آتے ہیں, ان کا شیمپو بھی آتا ہے. یہ سب اشرافیہ ہی خرچ کرتی ہے, یہی باہر جاتی ہے, یہی سامان خریدتی ہے, یہی آئی فون منگواتی ہے, سب کچھ یہی کرتے ہیں نا. پیسٹ بھی انہیں بھی چاہیے, یہ ڈینٹونک ہی نہیں یوز کرتے, یہ کوئلہ اور تیل یوز نہیں کرتے. یہ عام لوئر مڈل کلاس کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے اس وقت زندہ ہیں. کراچی میں مطلب کوئی تصور نہیں تھا. میں دیہاتی آدمی ہوں سکھر سے, تو میں نے تو لکڑیاں اپنے گھر میں جلتی دیکھی ہیں. کراچی میں لوگ ہنستے تھے 70s میں. آج کراچی کے گھروں میں لکڑیاں جل رہی ہیں. یہ 75 سال میں کمایا, اور یہ اس دن میں باتیں کر رہا ہوں کہ آج بابا قوم کا یوم ولادت بھی ہے 75واں, اور اس قوم نے جو بڑے دھوم دھام سے اس کا میڈیا یوم ولادت منا رہا ہے. میں ان کی حالت دکھانا چاہتا ہوں ایک تصویر میں, پلیز وہ بھی شیئر کریں, دیکھیں اور سوچیں کہ ہم کتنے بڑے جھوٹے, منافق, مکار, گھٹیا لوگ ہیں. دیکھیے اپنی تصویر, یہ ہم نے محمد علی جناح قائد اعظم انہیں کہتے ہیں, یہ اس ملک میں حال ہوا ہے کہ جہاں کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ, ایوان صدر, ایوان وزیر اعظم, کاکول اکیڈمی, GHQ, جن پہ اربوں کھربوں روپے لگے,
اور جہاں رہنے والے سالانہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں اور جس کے نام پر کھاتے ہیں اس کا حال دیکھا آپ نے. تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں آج قائد اعظم پہ بولوں. میں نہیں بولوں گا. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر غلط چیز کا انجام غلط ہوتا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں, چلا کے کہتا ہوں, چاہے کچھ ہو جائے مجھے, کہ یہ تجربہ ناکام ہو چکا. اور اس ناکام تجربے کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمارے خطے میں ایک پرابلم ہے نا, کہ دکان, امریکہ میں تو دکان کھلتی ہے ویسٹرن ورلڈ میں بڑی سے بڑی ملینس آف ڈالر, بڑا دھوم دھڑکا ہوتا ہے کہ جی یہ کر دیں گے, پٹے چک دیں گے, کہتے ہیں نا. 3 مہینے بعد آل آف اے سڈن سائن لگا ہوتا ہے آؤٹ آف بزنس کا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ بھائی خسارہ ہو رہا تھا, جتنا ٹائم دینا تھا وہ دیا, اب ہمیں پتہ ہے کہ مرنا ہے اب ہم نے, تو ہم اپنے پیسے کیوں ضائع کریں, کوئی دوسرا دھندا دیکھیں گے. ہمارے یہاں دکان خسارے میں جانے شروع ہو جائے تو گھر کے زیور بھی بکتے رہتے ہیں, کپڑے بھانڈے بکتے ہیں کہ محلے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ چل نہیں رہی ہے. بے عزتی ہو جائے گی, توہین ہو جائے گی, ناک کٹ جائے گی, علاقے میں منہ کیسے دکھائیں گے. تو یہ ریاست وہی دکان ہے جو ناکام ہو چکی ہے, مگر اسے چلانے کی ضد ہے اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اس کے لیے لوٹا جا رہا ہے, کھسوٹا جا رہا ہے اور دہشت گرد بنا کے دکھایا جا رہا ہے. یہ کیا واقع ہو رہے ہیں؟ اسلام آباد میں جو سوسائڈ بومبنگ ہوئی, میں نے کہا تھا نا جب بنو میں واقع ہوا تھا, 80 دہشت گرد بنا کے جیل میں مارے تھے, تو میں نے کہا تھا نا کہ اس کا ریئیکشن آئے گا. جس کا بھائی بیٹا مارا جاتا ہے وہی ہمارے بیٹے نہیں ہیں جو سرحد کے نام پر اپنے گاؤں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں اپنے ہی لوگوں سے لڑتے ہوئے مارے جا رہے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ان پالیسی بنانے والوں کا ہے جو 4-6 دماغ ہیں, جو بیٹھتے ہیں, جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ میں, اور وہ برباد کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, مروا رہے ہیں, اور اپنے گروپ کو شہید قرار دے دیتے ہیں, دوسروں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. یہ تو تاریخ بتائے گی کہ اصل دہشت گرد کون تھا اور غازی کون تھے, شہید کون تھا. پڑھیں ہندوستان کی تاریخ, آزادی اب تحریک آزادی کی آزادی میں مولانا عبدالکلام آزاد کو پیش کیا گیا عدالت میں, تو جج نے, وکیل نے انہیں دہشت گرد بنا کے پیش کیا, تو انہوں نے جج کو کہا یہ تو تاریخ بتائے گی کہ دہشت گرد تم تھے یا مجرم تم تھے یا میں تھا. جو آج کے ملزم ہیں, جو آج کے دہشت گرد ہیں, کل کی تاریخ میں مجاہد قرار پائیں گے. جو آج کے محب وطن ہیں اور انصاف پسند ہیں, وہ کل تاریخ میں دہشت گرد قرار پائیں گے. بہت لمبا ان کا خطبہ ہے اس عدالت میں, اسے کبھی پڑھ کے دیکھیے گا. ان لوگوں نے کوئی ایسا ظلم کیا اور کیسا ظلم کر رہے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ عوام جھوٹ بائے کرتی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا 4.3 بلین جھوٹا انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکن بجٹ میں رکھے گئے ہیں. تو کل ہی میں نے میری ایک فرینڈ ہے جو کبھی جیو میں ہوتی تھیں, بول میں, سب ٹیلی ویژن پہ رہ چکی ہیں, پھر ڈاؤچے جرمنی سے وہ یو ایس آئیں 2 سال کے لیے, اس کی ریپرزنٹیشن تھی ان کے پاس, پھر واپس چلی گئیں. لاہور سے آج کل ولاگ کرتی ہیں. تو کل ان کے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں ہمارے لوگ بائے کیسے کرتے ہیں, میڈیا کیا ہے. خیر میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا کہ وہ عجیب سا ہو جاتا ہے. تو کل میں یہاں گاڑی میں نکلا تو یہاں لوکل ہیوسٹن جو ہے لوکل ریڈیو سٹی کہلاتا ہے کمیونٹی کا. تو ایک ریڈیو پروگرام آ رہا تھا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, اور اسی 4.3 بلین ڈالر کو لے کر عمران خان کے نکالے جانے کی سازش کو, رجیم چینج کو مکس کر کے کہ جی امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں کھاتے ہیں, امریکہ میں ہی ساری جانیاں ہیں. کراچی میں شاید موٹر سائیکل بھی نہیں تھی, رولس رائس میں پھرتے ہیں. مگر امریکہ کو دھجیاں اڑا رہے تھے اس پروگرام میں, اور نہ سر تھا نہ پیر تھا. رونا بھی آتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے کہ کون لوگ ہیں یہ, کہاں سے آئے ہیں, کہ بھئی جو کام نہیں آتا. دیکھیں میڈیا چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی جو ضروری نہیں ہے جرنلسٹ ہی چلائے. مارڈاف کوئی جرنلزم تو نہیں کی, یہ بزنس ہے. میں کہ پھر وہاں پروفیشنل بھی لے آئیے, یا آپ وہ کام کیجئے اس میں جو نیوز ریلیٹڈ نہ ہو. میوزک جو آپ کرتے ہیں اس میں بیچ میں یہ مسالے ڈال کر کیوں گندا کرنا. بہرحال آپ دیکھیں اس ریاست میں ہو کیا رہا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ مونس الہی ایک پروگرام میں کہہ رہا ہے کہ 500 ارب روپے کا تو الزام غلط ہے, مگر دیکھیں نا ہمارے علاقے میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا باپ چیف منسٹر ہے, ہمیں ایم ہیں, اور ہمارے کزن برصاحب ایم ہیں. تو ان حلقوں میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں چیف منسٹر کا حلقہ پیسے تو خرچ ہو, مطلب دوسروں کے علاقوں کا پیسے لا کر
اور پھر کسی رازداں نے بتایا کہ کل ہی چیف آپریشن پلاننگ جو کہلاتا ہے لاہور کا سٹی کا، وہ ریٹائر ہو رہا تھا. اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے مونس لائی نے مبینہ تو مجبوراً لگا رہا ہوں 10 کروڑ روپے لیے. پھر دوسری طرف وہ سنا ہے نا راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جو خان صاحب کہہ رہے تھے بلینس آف ڈالر آئیں گے، وہ ریاض ملک کے ساتھ مل کے. اچھا پہلے آج ریاض ملک کو سمجھ لیں. یہ ریاست ریاض ملک چلا رہا ہے. آپ کی پوری طاقتور اشرافیہ اس کے پیروں میں پڑی ہے، یا اس کی غلام ہے، یا اس کی حصے دار ہے. آپ نے سنا تھا نا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی جب بنا، میں نے ہی بہت سارے پروگرام کیے تھے کہ راؤ انوار ایس پی جس نے وہ نجیب کو مارا، محسود کو، جس پر الزام ہے کہ اس نے 450 لوگ مارے. وہ ایک ہاتھ میں بریف کیٹ لے کے جاتا تھا اور ایک ہاتھ میں گن لے جاتا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کو جو زمین چاہیے تھی، جو پرانے صدیوں سے لوگ رہتے تھے، کہ یہ پیسے لو جو دے رہے ہیں اور نہیں تو گولی کھاؤ. کئی لوگ مارے گئے کیونکہ زرداری ملا ہوا تھا. اس وقت الطاف حسین بھی ملے ہوئے تھے. الطاف حسین کی یونیورسٹی بنا رہا تھا نا بحریہ ٹاؤن حیدرآباد میں، اور آپ کو سب کو پتہ ہے وہ یہ سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب ادھر خان صاحب جڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں 46 کلومیٹر تک پوری گرین بیلٹ صاف ہو جائے گی. اور پرسوں 2 لوگ مارے گئے ہیں وہاں کہ انہوں نے کہا ہم اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے. اڑا دیا ان کو، مار دیا گیا. نہ لاہور کو سبزیاں ملیں گی، نہ اور دوسرے جو بیسک چیزیں ہیں آپ کی خوراک کی وہ مل سکیں گی، جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. اور 46 مائل تک صاف کر دیں گے گرین بیلٹ کو. پھر سوچئے پولوشن کیا ہوگا. پھر راوی میں جو سیلاب آئیں گے، اور جو ہزاروں گھر گر رہے ہیں جو نہیں بیچنا چاہتے اور اونے پونے داموں زبردستی خرید رہے ہیں. یہ ہے ریاست مدینہ، یہ تھی ریاست مدینہ، اور یہ ہے ریاست مدینہ کا خواب. یہ وہ ریاض ملک ہے جس کے 50 ارب روپے کی چوری کے لانڈرنگ کے پیسے جو برطانیہ نے پکڑے اور واپس کیے، تو خان صاحب نے کیبنٹ سے بغیر دکھائے کچھ سائن کروا کے اسے واپس دے دیے. میڈیا اس سے جڑا ہوا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں سنتے آپ. عدلیہ اس سے جڑی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے. فوج اس سے جڑی ہوئی ہے، 90 تو 100 کے قریب ریٹائرڈ جنرل، کرنل، میجر، بریگیڈیئر سب اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں. اور حاضر کرنل جنرل کے بچے بھی ملازم ہو اس کے. نواز شریف کا دوست ہے، زرداری کا دوست ہے، شہباز شریف کا دوست ہے، عمران خان کا دوست ہے، میڈیا کے ہر مالک کا دوست ہے. اب مجھے بتائیے کچھ بچا ہے؟ اچھا میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے یہ اس کا فرنٹ مین ہے. ورنہ ایک آدمی اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا. وہ جس کا چاہتا ہے ٹرانسفر کرا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وزیر بنوا دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں ریاست چل سکتی ہے؟ اتنی آہوں، اتنی چیخوں اور اتنی کراہوں کے بعد ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے کہیں، یا بالکل ہی فارغ ہو گئے ہم کہ نہ وہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ وہ محسوس کرتا ہے. وہ اس نے کوک کی مالک کی طرح ملینس آف کوک جیسے بنا کے سپلائی کر دیں بازار میں، وہ کہاں گئیں، کس نے خریدیں، پھینک دیں. تو وہ بھی ہمیں بنا رہا ہے، پھینکے جا رہا ہے. ایسا ہے؟ غور کریں ذرا ان باتوں پہ. یہ ریاست نہیں رہی ہے، اور یہ جب تک ریاست نہیں رہے گی جب تک آپ ریلائز نہیں کریں گے، جب تک آپ طے نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مگر ایک دوسرے کو ننگا کرنے کے لیے، گو کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو خود ننگا کرتے ہیں. وہ خرم شیر زمان ہے میرے خیال میں، اپوزیشن لیڈر، پی ٹی آئی کا کراچی میں میئر بننا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اب پاپولیٹی لینی ہے. تو اب وہ دکھا رہا ہے پیپلز پارٹی کی گندگیاں. دکھایا ہے وہ گرین بسیں آئی تھیں نا کراچی میں 200، ان کے ڈھیر دکھائے ہیں گاربیج کے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو پیسے کھا لیے جاتے ہیں نا، سڑکیں بھی نہیں ہیں نا، تو کہاں چلیں گی؟ آپ کے لیے جو چیزیں آتی ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے ہیں. جو ایڈ آتے ہیں نا، جیسے وہ ایڈ آتے ہیں کہ میرے وطن کے سجیلے جوانوں، یا اور نغمے ترانے بجتے ہیں. تو یہ معاملات بھی ایسے ہی ہیں. آخر میں بس میں آپ کو اتنا اور بتاتا چلوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سرفراز کو فائنلی کراچی سے 4 سال کے بعد ٹیسٹ میچ میں لے لیا گیا. امکان ظاہر کیا گیا، کچھ کہتے ہیں لے لیا گیا. جو آخری ٹیسٹ جنوری 2019 میں کھیلا تھا، جس میں اس نے 50 رن بھی بنائے تھے اور 10 کیچ لیے تھے میچ کے درمیان، مگر اسے باہر کر دیا تھا کیونکہ وہ اردو بولنے والا تھا. اور ان اردو بولنے والوں کو بڑی خارش تھی اس پاکستان کی.
انہیں پتہ تھا وہاں نہیں بننا ہے. آج ان کی اولادیں در بدر ہیں, ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں, ہزاروں آپس میں مار ڈالے ہیں, اور جو دوسرے نے مارے وہ بھی انہی کے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کسی جگہ کسی محکمے میں نہ ان کی نوکری ہے, نہ ان کی کوئی ویلیو ہے. کبھی میڈیا گڑھ ہوتا تھا نا کراچی کا, اب ذرا نظر ڈالیں, ذرا غور کریں ساری چیزوں پہ, تو آنکھیں پھٹ جائیں گی آپ کی. تو آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.